अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ आतिशम की लास्ट एपिसोड का पार्ट 3। तो पार्ट 3 बहुत ही यमी और ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है और बहुत ज़्यादा धमाकेदार भी है। तो बहुत कुछ आज सिमटने वाला है। तो जल्दी से मैं आपको लेकर चलती हूँ एपिसोड 60 पार्ट 3 की तरफ। नावल है आतिशम बाय असमरवा मिर्ज़ा। तो जल्दी से चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। अमार ने माह के हाथ अपने हाथों में लेकर अपने होंठों से लगाए। इसकी आंखों में माँ के लिए बेहद एहतराम, अकीदत और एक नया जज्बा उतर आया था। सारे शिकवे, सारी शिकायत और सारी महरूमियों ने अमार सियाल के दामन को झटक दिया था। वादा है मामा, मैं उसे ले आऊंगा। हम उसे वापस इसी छत तले लाएंगे जिससे वो बरसों से महरूम रहा। अब वो अकेला नहीं रहेगा, ना आप सबके होते हुए अकेली रहेंगी। आपका शोहर वफा का पैकर ना सही तो क्या हुआ, आपके चारों बच्चे आपसे इतनी वफा करेंगे कि आपको किसी रहमान सयाल की वफा दरकार नहीं रहेगी। अजर भी खामोशी से माहा के दूसरे हाथ को थाम गई जब अमार ने ये यकीन माहा के दिल में बोल कर उतारा। उनकी सुर्ख आंखों में एक कर्ब की दुनिया आबाद हो गई थी। हम दोनों इस वादे पर कायम रहेंगे मामा, हाशिर भाई अब इस घर के मुकम्मल फर्द बनेंगे, आपके बेटे बनकर, हमारे भाई बनकर। हम आपको फिर कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे और ना ही उन्हें। रही बात बाबा की, जब तक आपके वकार की, इस इंसल्ट की वो भरपाई ना कर लें, उन्हें माफ मत कीजिएगा। मैं बेटी थी इसलिए हिसाब नहीं ले सकी, लेकिन आपका हिसाब लेना जायज़ है। अगर वो इतनी ही मोहब्बत करते आपसे तो आपको कभी घुट घुट कर ना जीना पड़ता। मुझे बहुत अफसोस है हम बच्चे भी आपका दर्द ना समझ सके। माहन ने दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया। इनके कंधे, इनकी आगोश वो सारा दुख जज्ब कर रहे थे जो बरसों से इनके अंदर जम गया था। मेरी जान, मैंने अपनी किसी तकलीफ को आंखों तक आने ही नहीं दिया। तुम सब कैसे समझते कि मेरे सब बच्चे ही मुश्किल जिंदगी लेकर पैदा हुए थे? मैं भी अपनी मुश्किलें तुम लोगों पर डाल देती तो जीना मुश्किल हो जाता ना। जो गुजर गया है इसे भूल जाओ और मेरी असूलों की पक्की अजर सयाल। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वकार तो मजरूह हुआ है और इसका हिसाब मैं जरूर लूंगी। अजर की आंखें फिर भीगी। इसने मम्मा के रुखसार को यूं ही रोते चूमा। बेटियां माओ की सहेलियां होती हैं। मुझे मुझे दुख है मम्मा, मैं वो बेटी ना बन सकी, लेकिन आप बिल्कुल कमजोर नहीं हैं अब। ये बेटी भी देर से जागी जरूर है, पर आपके वकार पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होने देगी। आप बहुत वैल्यूएबल है मामा, आपके इस घर में सिर्फ मौजूद होने पर ही सुकून का वजूद कायम है, यकीन करें। हम में से कोई भी आपकी वैल्यू बर वक्त ना समझ सका। हम हसरत से एमन आंटी को देखा करते थे कि कैसे वो अपने बच्चों को प्यार करती थी, कभी आपकी आंखों में झांका ही नहीं। अजर के एक हर्फ पर जैसे वो मुस्कुराई भी और रो भी दी, जबकि अमार भी बहुत उदास था। वो सब प्यार मैं अब दूंगी, अब मुझे किसी के बाप का भी डर नहीं। शमला को भी मैं संभाल लूंगी, सारे बच्चे मेरे हैं। रोहा की जान भी इस कमीने से छुड़वानी है हमें। तुम दो मेरी बहुत बड़ी ताकत हो, तुम दो मेरे साथ हो तो मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं। तुम दो मेरे वकार का जीता जागता सबूत हो दोनों। माहा ने इन दो को अपने साथ जैसे लगा रखा था। वो दो तो पहली बार इस शफकत से मिले थे, तभी दिल फट से रहे थे। अब हमारी जान है, हर चीज के लिए, हर लापरवाही के लिए रियली सॉरी। मत रोएं, तुम भी रोना बंद करो अजर, हमारी मम्मा बहुत स्ट्रांग है। अमार ने आखिर ये जज्बाती मंजर ख़त्म करने की कोशिश की और वो कामयाब भी ठहरी। माहा ने दोनों का एक एक हाथ पकड़े, चुमा, दोनों के रुखसार चूमे। उनके पास इतने प्यारे बच्चे थे, यही उन्हें रेजा रेजा होने के बावजूद समेटे हुए था। जबकि बाहर वो रहमान सयाल जिसने सारी उम्र अपने किए की बहुत सजाएं झेली थी, लेकिन ये वाली सजा उन्हें अंदर से तोड़ रही थी। आज पहली बार बासिल को भी वो जालिम लगे, वरना वो तो मेहरबानियों का जहां कहलाता था। आप माहा आंटी को ये मत कहिएगा दोबारा बड़ी कि आपको हाशिर की माँ से प्यार नहीं था। ये जुमला बहुत गैर हकीकी है। चंद दिन एक पालतू जानवर साथ रहे ना बड़ी, इससे भी प्यार हो जाता है। अपना मैक्स देख लें, चंद घंटे ही तो हुए उसे आए, सबको प्यारा हो गया। और वो औरत तो फिर कई माँ आपकी बनकर रही, कैसे मोहब्बत ना हो सकी? ऐसी औरत जिसने बेटा भी दिया, कोई एक लम्हा तो मोहब्बत हुई होगी।
آپ کو پتا ہے میں یہی چیز ارحان کو بھی کہنے کی حسرت رکھتا تھا کہ وہ بھی یہ تسلیم کرے کہ اسے مہر فاطمہ سے بھی محبت تھی، لیکن وہ اور جذباتی مزاج کا ہے تو میں نے اسے نہیں کہا، پر آپ تو میرے مزاج کے ہیں، پھر کیسے کہہ سکتے ہیں محبت نہیں ہوئی؟ اگر آپ چاہتے ہیں ماہا آنٹی کی تکلیف کم ہو تو یہ جملہ دوبارہ کبھی مت کہیے گا۔ ہر بار آپ کا کہا یہ بے یقین جملہ آپ دو کے بیچ 10 قدموں کا فاصلہ لے آئے گا۔ رحمان سیال نے درد کرتی آنکھیں اٹھا کر باسل کو دیکھا۔ وہ ایسا شخص تھا جس کی کسی بات سے آج تک رحمان سیال اختلاف نہ کر سکے تھے۔ میں نے بہرحال جرم کیا ہے اور مجھے یہ تسلیم کرنا ہوگا۔ میں اس کے آگے بہت چھوٹا ہو گیا باسل۔ میں نے شاید کسی سے محبت نہیں کی، یہی جملہ درست ہے۔ نہ میں اس عورت کو اس کی محبت کا صلہ دے پایا، نہ اس کی اولاد کو سنبھال سکا، نہ ماہا کو اس کی محبت کا صلہ دیا گیا۔ سب خراب کر دیا۔ مجھ جیسے لوگ شاید محبت کرنے کے لیے بنائے ہی نہیں گئے، اور جب خلاف قدرت کچھ ہو تو انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ ماہا اگر مجھے چھوڑ بھی دے تو حق پر ہوگی اور میں اسے بالکل نہیں روکوں گا، لیکن اس کی زندگی جو تبریز نے حرام کی، اس کا بدلہ لیے بنا نہیں رہوں گا۔ باسل نے ان کی ہر بات سنی اور ذرا رخ ان کی طرف پھیرا۔ ادھر دیکھیں بڑی، مجھے ایک بات سچ سچ بتائیں، کیا واقعی آپ نے تبریز کے ساتھ کوئی زیادتی کی؟ کیوں اس قدر نفرت کرتا ہے وہ آپ سے؟ بولیں، کیوں آپ سے جڑے ہر فرد کو اس نفرت کا اثر دیا اس نے؟ بتائیں مجھے بڑی، ایسا سوال کبھی کسی نے نہیں کیا تھا آپ سے۔ چلیں بتائیں آج مجھے، تاکہ میں بھی جان سکوں آخر تبریز اس حد تک آیا تو کیوں؟ رحمان کی سانس رک سی گئی، جیسے برسوں کا بوجھ اچانک دل کے گرد جکڑنے لگا ہو۔ کئی لمحے وہ چپ رہے، پھر دھیرے سے اپنی نظریں جھکا لی۔ نہیں باسل، میں نے تبریز کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ میں نے اس سے وہی سلوک کیا جو ایک بڑے بھائی کو اپنے چھوٹے کے ساتھ کرنا چاہیے تھا۔ پیار، رہنمائی، مواقع۔ جو برا سلوک کیا وہ ماں بابا نے کیا۔ انہیں مجھ میں سب اچھا دکھائی دیتا تھا اور تبریز میں سب برا۔ ان کی آواز لرز رہی تھی جیسے وہ خود اپنی صفائی پر یقین نہیں کر پا رہے ہوں۔ میں نے اسے اپنے سے کبھی کم نہیں سمجھا، لیکن وہ ہمیشہ خود کو محروم محسوس کرتا رہا۔ امی بابا کی محبت میں، حتیٰ کہ میرے اور میرے بچوں کی نظروں میں بھی وہ خود کو کمتر سمجھتا رہا، اور شاید اسی احساس نے اسے وہ بنا دیا جو آج وہ ہے۔ باسل کے ماتھے پر بل آئے، وہ مزید سننا چاہتا تھا۔ ایک بار جب وہ بہت چھوٹا تھا، وہ چوری کرتا پکڑا گیا تھا۔ میں نے بابا سے چھپا لیا، اسے سزا سے بچا لیا، سوچا کہ یہ واقعہ اس کے اندر شرمندگی پیدا کرے گا، سدھار آئے گا، لیکن نہیں، اس نے اسے میری کمزوری جانا۔ تب سے وہ ہر بار میرے اعتبار کو، میری محبت کو میری کمزوری بناتا گیا۔ اس نے ہر وہ کام کیا جو مجھے تکلیف دے۔ بابا امی کی بے توجہی اپنی جگہ، میں نے تو اسے کبھی تنہا نہ کیا کہ چند سال پہلے بھی جب وہ تمہیں برا کہتا تھا تو مجھ میں برداشت ختم ہوئی اور یہاں سے نکال دیا۔ رحمان نے گہری سانس لی، آواز تھوڑی بھیگی ہوئی تھی۔ جب ماہا میری زندگی میں آئی تو شاید وہ برداشت نہیں کر سکا، شاید وہ مجھے تنہا دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے میری عادت تھی کیونکہ اکثر میں اسے اپنے پاس سلا لیتا تھا، لیکن شادی کے بعد میری ساری توجہ ماہا نے لے لی۔ وہ بھی بہت چھوٹی تھی، اسے سنبھالنے لگا۔ خالی جب میں نے ماہا سے نکاح کیا، ایک مکمل اور خوشحال زندگی بنانے لگا، تبریز کی نفرتوں کو جیسے ایندھن مل گیا۔ وہ اب بھی باسل کی طرف دیکھ رہے تھے، آنکھوں میں نمی تھی۔ مجھے لگا وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ وقت کے ساتھ ناپاک ہوتا چلا گیا، زہر کھولتا گیا ہر رشتے میں، اور آج ان کی آواز رک گئی۔ آج وہ میرے بچوں کو، میری بیوی کو، میرے خاندان کو، میرے نام کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کب کہاں کون سی ایسی غلطی کی کہ وہ مجھ سے اتنی نفرت کرنے لگا۔ بس اتنا جانتا ہوں کہ شاید کچھ رشتے چاہنے سے نہیں بدلتے، چاہتوں کے باوجود برباد ہو جاتے ہیں۔ رحمان نے ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا، جیسے برسوں کا بوجھ پہلی بار کسی کے سامنے ہلکا کیا ہو۔ باسل نے آہستہ سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔
बड़ी आपने आज जो कहा वो बहुत है और ये साबित करता है कि असल बर्बादी आपने नहीं की। वो तबरेज़ खुद अपने जहर में डूबा इंसान है। अब वही जहर हम सबके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अब नहीं, अब हम सब एक साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं। रहमान ने थके हुए चेहरे के साथ सर उठाया। इनकी आंखों में तशक्कुर और मोहब्बत थी। बासिल, मैंने पूरी कोशिश की थी तबरेज़ मुझसे ना जले। अम्मी बाबा को भी समझाता था, उन्होंने नहीं समझा, दुनिया से चले गए। मैंने उनके किए की सजा झेली है बासिल। तुम लकी थे कि तुमने ये सब अपने पेरेंट्स को समझाया और वो समझ गए। पर सब माँ बाप नहीं समझते। कुछ को सिर्फ अच्छे बच्चे ही बच्चे लगते हैं। हालांकि अल्लाह ने तो हर बच्चे को एक मुनफरिद सलाहियत के साथ पैदा किया होता है। माँ बाप को चाहिए हर बच्चे को उसकी अच्छाई बुराई समेत उसके हुनर और खराबी के साथ एक सा कबूल करें। काश सब माँ बाप ये बात समझे। मैंने अपने किसी बच्चे में कोई फर्क नहीं किया, अल्लाह गवाह है। मैंने तबरेज़ को भी हर मुमकिन संभालने की कोशिश की, लेकिन शायद उसकी तकलीफें और जख्म मेरे मरहम के आगे बहुत बड़े और गहरे थे। अब वही हिसाब माह के साथ है। उसे जो जख्म दे दिया, इतना बड़ा मरहम कहाँ मिलेगा मुझे। किसी हारे हुए को हौसला देना बाज़ औक़ात बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे इस वक्त बासिल को महसूस हुआ, उसके अंदर तसल्ली देने की और दिलजोई करने की सकत नहीं बची। अमार और अजर बाहर आए तो दोनों ने बैक वक्त बासिल को देखा, फिर सर गिराकर बैठे बाबा को। उन्हें बहुत मुश्किल से नींद की गोली खिलाकर सुलाया है। अमार की आवाज पर रहमान ने ना सिर्फ सर हाथों से उठाया बल्कि बेकरार से उठ खड़े हुए। मैं उसके पास जाता हूँ। वो जाने लगे जब अजर उनकी राह में हाइल हुई। उन्हें थोड़ा पुरसुकून हो लेने थे। ये माफी तलाफी का दुरुस्त वक्त नहीं बाबा, वो अभी कुछ नहीं समझेगी, मजीद दुखी होंगी, प्लीज थोड़ा वक्त दे, बैठ जाएं। वो अजर को तड़प कर देखने लगे जैसे उसकी बात मानना बहुत मुश्किल हो। वो हर तड़प देख सकती थी, हर दिल का दर्द समझ सकती थी। रहमान वो बहुत बेबस हुए वापस बैठे तो अमार और अजर भी वहीं सामने बैठे। इन तीनों को रहमान सियाल की हालत दर्द दे रही थी और शायद आज इन चारों में से सो कोई भी ना पाता। रात यूं ही बीत गई, किसी को सुकून और आराम ना आ सका था। रहमान सियाल फज्र होते ही उठकर चले गए तो अमार ने एक नजर अजर और बासिल को देखा। वो उसके कंधे पर सर रखे सो रही थी। बासिल की भी आंख लग गई थी, अभी फजर की अजानें बस शुरू हुई थी। वो उठा और एक बार जाकर मामा के बेडरूम में झांका। माँ सो रही थी। अमार ने गहरी सांस लेते मामा के थोड़े सुकून पर शुक्र अदा किया और रमला को देखने गया। न जाने कि उस लड़की के लिए दिल अब तक खौफजदा था। वो रूम के बाहर रुका, फिर डोर खोले अंदर देखा जहां वो करवट बदल कर सो रही थी। वो न चाहते हुए भी अंदर आया, दरवाजा आगे करते रमला के सर पर आ रुका। वो इतनी तकलीफ में भी बच्चों की तरह गहरी नींद सो रही थी। वो सच में छोटी सी बच्ची ही तो थी। वो आहिस्तगी से उसके सरहाने बैठा और रमला का सर धीरे से उठाकर तकिए से अपने दोहरे घुटने पर रखा। धीरे से उसके चेहरे पर बिखरे बाल समेटे। उसके कालों को सहलाते वो उम्मीद नहीं कर रहा था कि वो इतनी गहरी नींद से जाग जाएगी। उसकी आंखें खुली तो रमला ने मतबरम सी आंखों और जख्मी निगाहों से अमार को देखा। उसे लगा वो कोई ख्वाब जी रही है, तभी बचकाना सा मुस्कुराई। वो भी मुस्कुरा दिया। मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहता था, सो जाओ, बस फिक्र हो रही थी तुम्हारी। वो तू के बजाय तुम कह रहा था तो रमला को लगा वो अमार नहीं कोई अजनबी है, लेकिन आज उसे अमार का सुलझा लहजा भी अच्छा लगा। फिक्र क्यों? आपको डर था कहीं मेरे दिमाग की नस ना फट जाए? वही नहीं, दर्द से अटी आंखों से अमार को देखती मुस्कुराई। इतनी तकलीफ में नहीं है कि तेरी नस फटे। अमार ने उसके माथे को हल्के से दबाते पूरे यकीन से कहा कि रमला की आंखें धुंधलाने लगी। इतनी तकलीफ में नहीं हो कि तुम्हारी नस फटे। अमार ने उसके माथे को हल्के से दबाते पूरे यकीन से कहा कि रमला की आंखें धुंधलाने लगी। कैसे यकीन है? वो आंखों के भीगने को रोक ना सकी। मैंने प्यार किया था ना, तकलीफ खींच कर ले गया था। दोनों आंखों से एक एक आंसू रमला की आंखों से बहकर एक उसकी अपनी गर्दन में जज्ब हुआ, दूसरा मार के घुटने पर चढ़ी पंड पर कहीं खो गया।
میں بھی پیار کروں گی آج۔ وہ اپنی آنکھیں رگڑ گئی، چمکتی آنکھوں سے مسکرائی۔ آپ کا بھی سارا درد کھینچ کر لے جاؤں گی۔ وہ اب جیسے مسکرائی، عمار کو اس کی مسکراہٹ سے خوف آیا تھا۔ مجھے کوئی درد نہیں رملہ، اٹھ کر بیٹھو۔ اس کے حکم پر ضدی بنی نفی کر گئی۔ نہ، میں نہیں اٹھ رہی، ایسے ہی باتیں کریں۔ وہ اس کے گھٹنے سے لپٹتی ہرگز اسے چھوڑنے پر راضی نہیں تھی۔ بتاؤ مجھے کیا چاہیے؟ رملہ نے مسکرا کر نفی کی۔ اسے بھلا کیا چاہیے تھا؟ جتنے حق پا چکی تھی وہ اس زندگی کے لیے کافی تھے۔ کچھ بھی نہیں، میں ٹھیک ہوں عمار۔ وہ اسے یقین دلا رہی تھی جسے دل میں ٹیس دے رہی تھی رملہ کی یہ بکھری ہوئی حالت۔ اٹھو، نماز پڑھو، سکون پاؤ گی، پھر ہم گھومنے چلتے ہیں۔ بریک فاسٹ باہر کریں گے، ایز اے ہسبینڈ وائف دن گزاریں گے۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ اس کے بے حد قریب سہمی سی بیٹھی عمار کو دیکھنے لگی۔ کیوں؟ میرا مطلب یہ سب مجبوراً مت کریں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، میرا دھیان بھٹکانے کے لیے یا مجھے خوش کرنے کے لیے یہ سب مت کریں۔ دیکھیں مجھے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ اسے یقین دلاتی ہانپ سی گئی۔ عمار نے نرمی سے ہاتھ بڑھائے، اس کی ٹھوڑی تھامی۔ اس لڑکی کی آنکھوں کا کرب پہلی بار عمار کو سانس لینے میں مشکل پہنچا رہا تھا۔ دیکھ لیا، ٹھیک ہو تم، پھر بھی میری بات مانو۔ وہ اپنے آنسو بمشکل سنبھالے ہوئے تھی۔ ایسے بات مت کریں، تھوڑی دیر اچھا لگا، پر مجھے آپ کی تو کرنے کی بری عادت پڑ گئی ہے۔ مجھے ویسے ہی مخاطب کریں، یہ بدتمیزی بھی ہے، تب بھی آپ کو میرے معاملے میں اس کی اجازت ہے۔ ایسے اب ڈیسنٹ سے تم کرتے غیر لگتے ہیں۔ وہ اس کے گال پر رینگتا آنسو انگوٹھے سے ہٹا کر مسکرایا، مگر وہ ہنوز سانس روکے ہوئے بیٹھی تھی۔ میں تجھے کسی لمحے اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اب ٹھیک ہے؟ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائی۔ جملے کی دلکشی سے زیادہ چھلی شدائی سی رملہ کو اس کے لہجے کی بے ادبی پاگل کر گئی۔ میں بھی آپ کو کسی مشکل میں نہیں ڈالوں گی۔ رملہ کی آنکھوں میں امڑتے آنسو تھم گئے تھے۔ وہ یہ خوف زدہ کر دینے والی چیز تھی۔ آجا، وضو کر کے نماز پڑھ، اگر پڑھنی ہے تب تک میں بھی آتا ہوں، پھر ہم باہر چلتے ہیں۔ وہ اٹھا اور رملہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی اٹھایا۔ اس کے اٹھ کھڑا ہوتے خود بھی اٹھی اور سر اٹھا کر عمار کو دیکھنے لگی۔ پڑھنی ہے، وہ مدھم سا نظریں جھکا کر بولی تو عمار نے اس کا سر چوما اور ڈور کی طرف بڑھا۔ میں آتا ہوں۔ وہ فوراً اس کی طرف پلٹی جیسے سورج مکھی کا پھول سورج کی طرف یکدم پلٹتا ہے۔ اسے یوں بے تاب پلٹتا دیکھے وہ جا نہ سکا، دروازے میں ہی رک گیا۔ کیا ہوا؟ عمار کے لہجے میں دگنی تڑپ اور فکر تھی۔ وہ کچھ نہ بولی اور چپ چاپ آ کر اس کے سینے میں سمٹ گئی۔ وہ اس میں چھپ تب گئی جب بے اختیار عمار نے بازوؤں کا اسے حصار دیا۔ مجھے آج سے پہلے کبھی مما نے بھی اتنے پیار سے صبح نہیں جگایا۔ میں نہیں جانتی یہ کیا ہے، مجھ پر آپ کا ترس ہے یا آپ کی ہمدردی، لیکن میں اسے تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ کی محبت مان لوں، برا تو نہیں منائیں گے؟ عمار نے آہستگی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے سانس کھینچی۔ اس تھوڑی دیر کے بدلے وہ اپنی پوری زندگی دے چکا تھا، پر کہہ نہیں پا رہا تھا۔ مجھے اپنے وجود پر شرمندگی ہوئی اس لمحہ۔ ترس اور ہمدردی کھانے کے لیے دنیا بھری پڑی ہے، تجھے دنیا سے چھانٹ کر الگ کر لیا ہے، دکھائی نہیں دے رہا تجھے؟ وہ اس سے ذرا سا پیچھے ہوا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں سمیٹ کر آنکھوں میں جھانکا۔ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کے لیے گردن کیا، کندھے کیا، اپنے غرور کا سر تک نیچا کر چکا تھا۔ میں واقعی چھانٹ کر الگ کرنے لائق کے ثابت کروں گی۔ آپ کو میری محبت آسمان پر دکھائی دے گی۔ وہ بھیگی آنکھوں سے ہنسی تو عمار کی آنکھیں اس کے الفاظوں سے آنکھوں میں اس کے الفاظوں سے وحشت اتر آئی۔ کیا بکواس ہے یہ رملہ؟ مجھے یہ محبت یہاں میرے اتنے قریب اور سامنے چاہیے۔ آسمان والا مذاق دوبارہ مت کرنا مجھ سے، سمجھی؟ وہ ڈر گیا تھا اور رملہ نے زندگی میں پہلی بار کسی کو ڈرتے ہوئے اتنا خوبصورت پایا کہ وہ اس ڈر کی شدت دیکھنے کو مچل اٹھی۔ سامنے بھی نظر آئے گی۔ وہ پر اسرار مگر کربناک مسکرائی۔ عمار کا دل سہم گیا۔ رملہ، عمار نے اس کا چہرہ مزید قریب کر کے جیسے اس کی آنکھوں میں اتر جانے کی کوشش کی تھی۔ ایسا کچھ مت سوچنا جو تجھے مجھ سے دور لے جائے۔ تیری یہ باتیں میرے اندر ایک انجانی سی گھبراہٹ بھر رہی ہیں۔
रमना ने पलकें झपक कर अमार की नजरों की वो बेसुकूनी महसूस की। फिर आहिस्तगी से हंसी। घबराए मत, मैं हूं ना आपके पास अभी। वो दोनों हाथों से उसका चेहरा छुए हंसी तो मुस्कुराहट में बदल गई। अभी से क्या मुराद है? वो आईब्रो चुकाए घूरा तो वो फिर हंसी। मुझे रश्क है, मैंने इस भीड़ भाड़ और कबाड़ से बड़ी दुनिया में एक कीमती शख्स अपने लिए चुना। अब जाए, मैं नमाज पढ़ कर रेडी होती हूँ। वो पीछे हटी और अमार के देखते ही देखते वहां से पलटी और वॉशरूम में जा बंद हुई, जबकि अमार ने हाली निगाहों से उसके ओझल हो चुके सरापे को देखा। कि कुछ छुपा रही है क्या? अमार ने खुद से सवाल किया, पर सन्नाटे के सिवा कोई जवाब ना मिला। तो वो वापस बाहर आया। बासिल जाग चुका था और अपनी बाजू निकाले स्नेजर को काउच पर लिटाकर बारीक ब्लैंकेट दिया। तभी उसकी नजर थके थके कदमों से अपनी तरफ आते अमार पर गई। क्या हुआ? बारिश ने जैसे बाजू खोले, अमार कुछ सोचे बिना इन बाजुओं में जा समाया। शायद इस वक्त से बासिल का यूं गले लगाना शिद्दत से दरकार था। मैं आज तबरेज का खेल खत्म करने वाला हूँ बासिल, मेरे साथ रहना तुम। मेरे साथ रहना, मेरे लोग शाम तक इसे दबोचने वाले हैं और मैं हाशर से मिलकर आता हूँ नमाज के बाद। थोड़ी देर रमला के साथ रहूंगा, फिर हम मिलते हैं। और हाँ, मेरी गुड़िया को बोल देना आज एसपी ऑफिस में एक्स्ट्रा मोहतात रहे। वहाँ कुछ भी खाने पीने की जरूरत नहीं और इस हक के लिए मकरूज हूँ मैं तेरा बासिल। वो गर्म जोश लेकिन थका हुआ गले लगना था। अमार की हर बात पर सरखम किए बासिल ने इसे खुद से अलग होते ही नजरें चुराते देखा। फिर अमार वहीं से लाउंज एरिया से निकलता चला गया। क्या मैं सो गई थी बासिल? इतनी टेंशन में कैसे आंख लग गई? अजर की सोई जागी आवाज पर वो पलटा और उठकर बैठी। तभी बासिल उसके पास बैठे उसका हाथ पकड़कर मोहब्बत से चूम गया। कमाल मेरा है मेरे सुकून, मेरे कंधे लगने की देर थी कि मेरी नींद आधी तुम्हें मिल गई। पैलेस चलकर मामा बाबा को सब बताते हैं ताकि वो बड़ी और माहा आंटी के रिश्ते को जोड़े रखने की कोशिश कर सके। हम छोटे हैं लेकिन वो बड़े इस टूटे कपल की अजियत बेहतर तौर पर समझेंगे। अजर ने भीगी आंखों में यकीन भरे बासिल को देखा और सर हिला गई। लेकिन वो लोग फजर के बाद वापस गए। माहिल जॉगिंग पर हिरा के साथ जाने की तैयारी कर रहे थे। मुस्तफा और मिराल तो नहीं जागे थे। वो फजर के बाद मुस्तफा को कमरे में ले आई थी, लेकिन उरहान बाहर आ चुका था। लेकिन सब अपने अपने काम छोड़े अजर और बासिल को बाहर से आता देखे हैरान हुए। हैं तुम लोग ऊपर से आने के बजाय सुबह सुबह बाहर से क्यों आ रहे हो भाई? और आंखें क्यों भारी भारी हो रही हैं तुम दो की? ये सवाल कॉफी के साथ न्यूज़पेपर का जायजा लेते उरहान ने किया। हिरा भी बाहर आ चुकी थी जबकि एमन भी इसी तरफ चली आई। रात हम सयाल हवेली थे, कयामत आकर गुजर गई है, क्या बताएं। बासिल वहीं सबकी तरफ आया तो अजर भी वहीं चले आई। सबके चेहरों पर परेशानी उतर आई। या अल्लाह, सब खैरियत है? क्या हुआ बासिल? एमन के साथ साथ माहिल भी करीब आ रुके। हिरा तो पहले ही पास खड़ी थी। एक्चुअली बडी का महानी से पहले भी निकाह हुआ था। ये बात माहा आंटी को पता चल गई और उनके पहले बेटे हाशर सयाल के बारे में। दूसरा तबरेज सयाल बहुत बड़ा क्रिमिनल माफिया डॉन निकला। इसने कई साल तक महानी को धमकाया अपनी फैमिली से दूर रहने के लिए, और अब वो अपनी महरूमियों का मजीद बदला लेने पर उतरा हुआ है। रमला तक को यूज किया, रोहानी को किडनैप किया। ऐसी सारी कयामतें। ये सच में सब पर कयामत की तरह ही ढला था। हर किसी की आंखों में बेयकीनी, अजियत और तकलीफ उतर चुकी थी। हिरा तो वहीं से सयाल हवेली की तरफ भाग गई, जबकि बाकी भी अफसोस, दुख और मलाल की मिली जुली कैफियत में थे। नाश्ते की तो किसी को होश ही ना रही थी। जबकि हिरा सीधा बारिश के कमरे में पहुंची, पर इसे गधे घोड़े बेचकर सोया दिखे गहरा सांस भरकर रह गई। लगता है इस गधे को कुछ नहीं पता अभी इतना सब कुछ कैसे हो गया। माहा आंटी को देखती हूँ और रमला, वो कितने दर्द में मुब्तला होगी। हिरा उदास सी पलटी ही जब बारिश ने उसका हाथ पकड़ा और वो तवाज़ुन बरकरार ना रखते सीधी बारिश पर ढह गई। ये तो बारिश ने पेट के जख्म पर दूसरा हाथ बर वक्त दबा लिया कि बचत हो गई, वरना वो भी करा रहा होता। कल मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ना तुमने मैसेज का जवाब दिया ना कॉल का। तुम्हें पता है ना कितनी इमोशनल रात थी। छुप कर आई क्यों नहीं मेरे पास? 11-12 बजे तक तुम मेरे पास रहोगी। वो इसे जिद्दी बने अपने पहलू में बसा गया, जबकि हिरा ने मुनासिब यही समझा कि अचानक बारिश को सब ना बताए।
اسے پہلے تھوڑا کل کے اثر سے نکلنے دے۔ میں اس لیے نہیں آئی کہ تمہیں عمار بھائی کے ساتھ وقت گزارنے دے سکوں۔ تمہاری کیفیت جانتی تھی، یہ سمجھتی تھی۔ خود کو جان بوجھ کر مصطفیٰ کے ساتھ بزی رکھا، ورنہ خود کو روک نہ پاتی۔ بڑے اور پیارے بھائی کا زندہ ہونا، ان کی گھر واپسی بہت بڑی خوش قسمتی تھی۔ میں مطمئن تھی کہ میرے بنا بھی تم ٹھیک ہوگے۔ میں نہیں تو کیا ہوا، تمہارے پاس تمہارے بھائی تو تھے۔ بارش کی آنکھیں اس پر ٹھہر گئی۔ وہ ہیرا کا چہرہ دیکھتا رہا جس پر خاموشی کی اوٹ میں کئی سوال اور کئی جذبے چھپے تھے۔ پھر اس نے آہستگی سے سر جھٹکا۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے نہ ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑا؟ ہیرا، عمار بھائی کی واپسی بہت بڑی خوشی ضرور تھی، مگر میرے اندر جو سکون ہے وہ صرف تم سے جڑا ہے۔ میں نے مس کیا اپنی باندری کو۔ وہ آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولا تو وہ بھی جو اس کی بازو پر سر رکھے لیٹی تھی اداس سا مسکرا دی۔ میں نے بھی تمہیں کچھ نہیں پتا کل رات کیا ہوا؟ اب وہ بہتر تھا تو ہیرا نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ بارش نے لا علمی کا تاثر دیا۔ کیا ہوا رات کو؟ ایکچولی بھائی کے ساتھ باتیں کرنے کے بعد میں روم میں چلا گیا تو بہت بور ہو رہا تھا۔ فوری آنکھ لگ گئی۔ کس بارے کہہ رہی ہو تم؟ اب کی بار بارش کے چہرے پر پریشانی اتر آئی۔ اٹھنے دو، بتاتی ہوں۔ بارش کا دل تو نہ چاہا پر اس نے اسے اجازت دی اور ہیرا کے اٹھ کر بیٹھتے ہی وہ بھی اٹھ بیٹھا۔ بے قراری سے نظریں ہیرا کے چہرے پر جمائیں۔ دراصل تمہارے بابا نے ماہا آنٹی سے پہلے بھی نکاح کیا تھا۔ ان میں سے ایک بیٹا بھی ہے۔ یہ سچ کل رات تمہاری مما کو پتہ چلا۔ پارس کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ بے یقینی سے بڑبڑایا تو رملہ نے افسوس سے سر اس بات میں ہلایا۔ یہی نہیں، تبریز سیال بھی مافیا مین نکلے، قانونی دشمن یا ایسے ہی کوئی آدمی، اور تمہاری مما کو کئی سال وہ بلیک میل کرتے رہے۔ تفصیل نہیں جانتی لیکن رملہ اور روحا آنٹی بھی اس شخص سے افیکٹ ہوئی ہیں۔ تمہاری مما پر مشکل وقت ہے۔ یقیناً اجر آپی، عمار بھائی اور باسل بھائی نے ان کو راز سنبھال لیا ہوگا، لیکن تم لاڈلے ہو، تمہارا حصہ باقی ہے ابھی۔ وہ پتھرا سا گیا تھا، پھر اٹھنے لگا تو ہیرا پہلے اٹھی تاکہ اسے اٹھنے کی جگہ دے۔ بابا اور ان کے بھائی دونوں سے یہ امید نہیں تھی۔ سب بکھر نہ گیا ہو بس۔ میری مما بہت سٹرونگ ہے، ہم انہیں سنبھال لیں گے۔ بارش کی ہمت دیکھ کر ہیرا کو مسرت گھیر گئی۔ وہ بارش سے ایسی ہی جرأت کی طالب تھی۔ انہیں سنبھالو جا کر، لیکن خود بھی سنبھل جاؤ۔ بہت پیار کرتی ہوں میں تم سے، جب میری ضرورت ہوئی ایک آواز دینا، آ جاؤں گی۔ میں رملہ کو دیکھتی ہوں، اس پر بھی برا اور سخت وقت ہے۔ اسے کسی دوست کی بہت ضرورت ہے۔ جاؤ مما کے پاس۔ ہیرا نے بارش کو گلے لگا کر جو ہمت دی، جو پیار کا اظہار کیا، اسے یکدم یکجا کرنے کا باعث بنا۔ وہ ہیرا کے اس پیار کا جواب پینڈنگ کرے فی الحال مما کے کمرے کی طرف چلا گیا، جبکہ ہیرا بھی باہر آئی اور بارش کے پیچھے گئی جو روم میں داخل ہوا تو ماہا سو رہی تھی۔ وہ جیسے ان کے پاس جا کر ان کے پہلو میں بیٹھے ان کا ہاتھ تھامے چوم رہا تھا۔ ہیرا کی آنکھیں بھی نم ہوئی۔ وہ بارش کو مما کے پاس چھوڑے خود رملہ کو دیکھنے کمرے میں آئی، جسے ہمار نے ڈرائیور کے ہاتھ کچھ گفٹس بھجوائے تھے۔ وہ ان گفٹس کو کھولنے ہی لگی تھی کہ ڈور پر دستک ہوئی۔ رملہ نے فوراً آنے کا کہا، تبھی ہیرا اندر آئی اور آتے ہی اس نے رملہ کو اپنے زور سے گلے لگا لیا۔ خود رملہ نے فوراً بھیگی آنکھوں سے مسکراتے بازو باندھ لیے۔ یہ ہگ بیسٹ بریک فاسٹ کہلایا جا سکتا ہے۔ کیا ہوا جاکنگ گرل کو؟ اتنی ایموشنل کیوں ہو رہی ہے؟ بارش نے تو کچھ نہیں کہا۔ ہیرا کی گرفت اسے بتا چکی تھی کہ وہ کتنی پریشان ہے۔ رملہ کے پیار سے چھیڑنے پر وہ اپنی آنکھوں کے آنسو آنکھوں میں ہی دباتے روبرو ہوئی۔ تم خود کو کبھی اکیلا مت سمجھنا رملہ، سب جان چکے ہیں سچائی، تمہارے بابا کے بارے، تمہاری اور روحانی کی اس تکلیف کے بارے جو تم ہنسی کے پیچھے چھپائے پھر رہی تھی۔ میں ہوں تمہارے پاس، بارش ہے، ہم تو ہر مشکل میں تمہارے دائیں بائیں کھڑے ہیں، کبھی مت بھولنا۔ اور اب تو تمہارے پاس پرسنل میڈیسن بھی ہے۔ عمار سیال کی صورت، ہسبینڈ سے زیادہ اچھا دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بہت مشکل وقت ہے، میں سب سے بہتر سمجھ سکتی ہوں تمہاری تکلیف، لیکن اللہ تمہیں تمہاری سوچ سے بڑی آسانی دے گا اس امتحان کے بعد، اس کا یقین رکھو۔ رملہ کو امید نہیں تھی یہ شوق سی لاپرواہ ہیرا اندر سے اتنی محبت سے بھری نکلے گی۔ اس لمحے رملہ کو واقعی لگا وہ تنہا نہیں، سب اس کی تکلیف میں برابر جھلس رہے ہیں۔
مجھے یقین ہے تمہارا بہت شکریہ، اس امید سے زیادہ خلوص اور اپنائیت نے خرید لیا مجھے۔ تم اور بارش میری ہمت ہو، مجھے پتا ہے میں سنبھال لوں گی۔ تم سب کی دعائیں ہیں تو وہ مجھے کمزور نہیں کریں گی۔ تم نے میرے لیے اتنا سوچا، مجھے بہت اچھا لگا۔ تم بہت پیاری ہو۔ اب پتہ چلا بارش نے کیوں محبت کی تم سے، کیونکہ یہ جو ہیرا مجھے اب دکھائی دے رہی ہے یہ اسے بہت پہلے سے نظر آ گئی تھی۔ میری جان، تم نے بہت حوصلہ دیا، ہمیشہ آباد رہو، میری دل سے دعا ہے۔ رملا نے ایک بار پھر اسے اپنے سینے سے لگایا تھا، ہیرا نے بھی پوری قوت سے دوبارہ اسے گلے لگایا، پھر سامنے ہوئی۔ تم بھی ہمیشہ آباد اور سلامت رہو۔ مجھے بھی بہت دیر بعد بابا واپس ملے ہیں، بچپن میں میرے پاس نہیں تھے۔ اب تم میری بہن ہو، میرے بھائی تمہارے بھائی، میرے بابا تمہارے بابا ہیں۔ یہاں ہم سب تم سے اور روحانی سے بہت پیار کرتے ہیں اور کبھی تم دونوں کو تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔ بس تم نے کمزور نہیں پڑنا، یہ امتحان ہے اور تم اتنی زندہ دل ہو کہ اس کو ضرور پاس کرو گی۔ اداس مت ہونا، کبھی بھی میری ضرورت ہو بس پکار لینا۔ رملا کے آنسو اب ضبط کے دائرے سے باہر جا چکے تھے۔ وہ ہلکی سی ہنسی جیسے دل کو چھو لینے والے لمحے میں کوئی روشنی پھوٹ نکلی ہو، اور وہ روشنی ہیرا کی محبت تھی۔ جب تم جیسے اپنے پاس ہوں تو کمزور پڑنے کا حق خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ وہ آہستگی سے بولی، آنکھوں میں شکر اور لبوں پر وہ خالص مسکراہٹ تھی جو صرف سچائی سے برآمد ہوتی ہے۔ اور سنو، یہ جو تمہاری آنکھیں ہیں نا، یہ رونے کے لیے نہیں، امار بھائی کو تنگ کرنے کے لیے بنی ہے۔ پلیز اب رونا بند، ورنہ میں تمہیں گدگدی کر دوں گی۔ ہیرا نے اس کے آنسو پونچھے۔ رملا ہنستی، پہلی بار دل سے ہنسی۔ اف بس کر جاگنگ گرل، اب گدگدی کا حوصلہ نہیں۔ وہ مسکاتی مچلی، پھر وعدہ کرو کہ اب مضبوط رہو گی، اپنے لیے، امار بھائی کے لیے، روحانی کے لیے اور ان سب کے لیے جو تم سے پیار کرتے ہیں۔ رملا نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ وعدہ، اور تم سے ایک اور وعدہ، جب بھی گرنے لگوں گی تمہیں پہلے آواز دوں گی۔ ہیرا کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ڈن، کیونکہ تم میری بہن ہو اب، اور بہنیں کبھی ایک دوسرے کو گرنے نہیں دیتی، وہ ڈٹ کر ساتھ کھڑی رہتی ہیں۔ ہیرا نے اس کی تکلیف جسے آدھی کر دی تھی، اور بکیا یقیناً وہ بھی امار کے بیجے ڈریس دیکھ کر ہونے والی تھی، اور بکیا ٹھیک یقیناً میں چلتی ہوں، پھر آؤں گی، اداس مت ہونا۔ ہیرا نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بڑے پیار سے کہا، اور کمرے سے نکلی ہی کہ رملا نے مسکرا کر اسے جاتے دیکھا اور ان گفٹس کی طرف پلٹی۔ اس نے دونوں بیگز کھولے تو ان میں 2 ڈریس تھے، ایک بہت خوبصورت وائٹ اور دوسرا سرخ۔ دونوں باریک سے کپڑے والے لباس تھے، بہت خوبصورت کپڑا، اور دونوں ڈریس بہت ہی سمپل مگر گریسفل تھے۔ بہت ہی نہ دکھائی دینے والا کام کے ساتھ بنے کیجول ڈریسز، اور ان کے ساتھ ڈیلی ویئر میں پہنی جاتی بہت لائٹ سی جویلری، جن میں بس ایئر رنگز اور بریسلٹس تھے، ہار نہیں تھے۔ اس نے دونوں ڈریسز اور ہر چیز رملا کی نزاکت اور کیوٹنس دیکھ کر لی۔ وہ اپنی آنکھوں کو بھیگنے سے روک نہ سکی کہ وہ شخص اسے خوش کرنے کو اپنے مزاج کے خلاف جا رہا ہے۔ 3-4 روزز کے بکے کے ساتھ ایک ریڈ کارڈ بھی تھا، جسے رملا نے یوں بےتاب ہوئے اٹھایا جیسے وہ کارڈ نہیں خود امار ہو۔ آج ریڈ والا ڈریس پہننا، وائٹ والا کسی پیار بھری رات کے لیے رکھ دینا سنبھال کر۔ میں جب تک آتا ہوں ریڈی ہو جانا، رملا سے آگ۔ اس نے روتے ہوئے مسکرا کر وہ چٹ ہونٹوں سے لگا کر چومی۔ کئی آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے چلے گئے۔ ہماری زندگی میں پیار بھری کوئی رات نہیں آئے گی، آئی ایم سوری۔ اس نے وہ سرخ والا جوڑا اٹھایا اور لے جا کر کبرڈ کے سب سے محفوظ خانے میں رکھ دیا۔ پھر آنسو رگڑتی پلٹی، اس نے واپس بیڈ کے پاس آ کر وہ سفید جوڑا میٹرس پر پھیلایا۔ وہ بہت معیاری اور خوبصورت سلک سے بنا ڈریس تھا، گلے پر 2 بورڈ شیپ ہولز تھے اور اس پر سلور موتیوں اور موتی ٹانکے کا کام تھا۔ دوپٹہ شفون کا تھا، اس کے کنارے پر بھی ایک موتیوں کی باریک دھاری کا کام تھا، جبکہ شرٹ کے ساتھ بہت کھلا سا سلک کا ہی پلازو تھا۔ سلور بلاک ہیلز تھیں اور کانوں میں پہننے کے لیے مون شیپ سٹڈ، جبکہ ایک باریک سا سلور بریسلٹ بھی تھا۔ رملا کی نظریں سفید لباس پر ٹکی رہی، جیسے وہ کپڑے نہیں خواب ہو، ایک ایسا خواب جو کسی نے بہت محبت سے اس کے لیے بنا ہو۔ وہ جو ہمیشہ سے سادہ چیزوں میں خوشی ڈھونڈتی آئی تھی، اس کے لیے یہ مختصر مگر خالص اظہار محبت جسے دنیا کی سب سے بڑی دولت تھا۔
اس نے آہستہ آہستہ دوپٹے کو انگلیوں سے सहलाیا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ وہ نہیں جانتے کہ ان کی چھوٹی چھوٹی یہ کوششیں مجھے ان سے دور ہونے میں تکلیف دیں گی، جان لے لیں گی۔ بہت سے سرگوشی میں بولی، پھر اس نے وہیں بیٹھ کر کتنی دیر بس اس لباس کو دیکھا تھا۔ بیڈ پر رکھے سفید لباس کو اس نے ہلکے سے چوما، جیسے کسی مقدس تحفے کی توقیر کی جاتی ہے۔ پھر وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ باہر نکلی، اس کا چہرہ دھلا ہوا تھا، پلکیں بھیگی ضرور تھی مگر آنکھوں میں خاموش درد تھا۔ اس نے سلیقے سے لباس پہنا، بالوں کو نرم نرم لہروں میں سیٹ کیا، ہلکا سا نیوڈ میک اپ کیا اور ہونٹوں پر بے حد مدھم گلابی رنگ لگا کر آئینے میں خود کو دیکھا۔ ایک لمحے کو خود کو پہچان نہ پائی۔ نرم و نازک مگر بے حد باوقار لگ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اسے سرخ رنگ کے بجائے سفید میں دیکھ کر غصہ ہوگا، پر شاید آج سرخی کسی اور جانب سے آ کر عمار کی خواہش کو پورا کرنے والی تھی۔ اس لباس پر اس لڑکی کا اپنا لہو رنگ چھوڑنے والا تھا کہ وہ دو نہیں جانتے تھے، مقدر میں طے کیا جا چکا تھا۔ جبکہ ہیرا کب سے دروازے میں کھڑی بارش کو دیکھ رہی تھی، جس نے مما کی سوتے میں بھی تکلیف بھانپ لی تھی۔ بارش، تم کیوں بیٹھے ہو؟ ماہا کی آنکھیں کھلی تو اپنے پاس بیٹھے بارش کو دیکھے وہ پریشان ہوئی۔ جس نے کچھ نہ کہا، مما کے سینے لگتے ان کو لپٹ گیا۔ یہ منظر ہیرا کے لیے بھی تکلیف دہ تھا۔ سب جان گیا آپ کی تکلیف، آپ کی بے بسی، آپ کا درد۔ مما، مجھے بابا اور ان کے بھائی پر بہت غصہ آ رہا ہے۔ دل کر رہا ہے ان دو سے اس اذیت کا حساب لوں۔ بارش کی آواز میں دنیا جہاں کا کرب سمٹ آیا۔ ماہا نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے سے خود پر سے اٹھنے کا کہا، کیونکہ ایسے اسے زخم تکلیف دیتا جھکنے سے۔ وہ اٹھ بیٹھا تو ماہا بھی اٹھ کر تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھی۔ بارش کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ان کی آنکھیں بھی سرخ ہونے لگی۔ تمہیں کسی سے حساب لینے کی ضرورت نہیں میری جذباتی جان، پہلے پرانا درد تو دور ہو جائے تمہارا، پھر نئے پنگے میں کودنا۔ ماہا کے کرب ناک ہو کر بھی مسکرانے پر وہ ان کے گلے لگا اور رو پڑا تھا۔ ماہا نے اسے اپنے گلے لگایا، جبکہ آنسو تو ہیرا کی آنکھوں میں بھی آ چکے تھے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا بارش، ایسے تکلیف مت دو خود کو۔ ایسے روتے ہوئے تمہیں ہیرا نے دیکھا تو کیا کہے گی؟ اتنا پیارا ہینڈسم سا بارش روتا بھی ہے، کیا پتا کل کو وہ تمہارے بچوں کو بھی بتائے۔ وہ بارش کو سنبھال رہی تھی، جو شاید مما کے درد اور ان کے حوصلے پر ضبط قائم نہ رکھ سکا تھا۔ بابا کو سزا دیجیے گا، اس کی سن رہی ہیں آپ؟ کیوں وہ آپ کا درد نہ سمجھ سکے؟ شوہر تو سب سے قریب ہوتا ہے، بچے تو نادان ہوتے ہیں، پر وہ کیوں نہیں سمجھ سکے آپ کی بھاری سانس کا سبب، اور کیوں اپنی زندگی کے اتنے بڑے سچ چھپائے؟ اب یہ بھائی کہاں سے آ گیا؟ مجھے نہیں چاہیے وہ بھائی۔ بارش کے غصہ ہو کر رونے پر ماہا نے اس کے آنسو پونچھے اور مسکرائیں۔ یہ الگ بات تھی کہ ان کی اپنی آنکھیں اپنے حجم سے بڑھی ہوئی تھی۔ حاشر یہیں آ کر رہے گا، اور کیوں نہیں چاہیے؟ تمہارے بابا نے پہلے ہی اس سے بہت زیادتیاں کی ہیں، اس کو ہم سب مل کر سنبھالیں گے۔ اس کا اس سب میں کوئی قصور نہیں۔ خبردار اگر تم نے اس کے آنے پر ماتھے کا ایک بل بھی عیاں کیا۔ میں نے ایسی تربیت تو نہیں کی اپنے بچوں کی۔ تم تو میری لاڈلی جان رہے ہو۔ اجر اور عمار کو تو میرا بالکل پیار نہیں ملا، لیکن تمہیں تو پھر بھی ان سے زیادہ ہی ملا۔ بارش کی تکلیف مزید بڑھی جب مما کو سوتیلے بیٹے کے لیے بھی اپنے بچوں سے تڑپتے دیکھا۔ آپ کا اتنا بڑا دل ہوگا، میرا نہیں۔ وہ روٹ گیا، لیکن ماہا نے اسے خود سے لگاتے فی الحال خام ہاں کی ہفکی سے نکالا۔ بس چپ، ماما کی بات سنو ورنہ کان کھینچوں گی۔ میری روتو جان، تم کیا سنبھالو گی؟ الٹا مجھے تمہیں لاڈیاں کرنی پڑ رہی ہیں۔ ماہا کی شرارت سے چھیڑنے پر وہ منہ پھلائے روبرو ہوا تو ماہا ہنسی، جبکہ ہیرا نے بھی مسکرا کر اپنے آنسو پونچھے اور واپس ماہیل پیلس آئی تھی۔ تو میرال بھی تب تک جاگ چکی تھی، اور مصطفیٰ بھی۔ اسے بھی یہ سب بہت شوق کر گیا، اور غمزدہ بھی۔ ماہل تو رحمان کے پیچھے نکل گئے، لیکن باقی سب وہیں لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ہر کوئی افسردہ تھا، اور کسی کے پاس بھی جیسے کہنے کو کچھ نہ تھا۔ مصطفیٰ بھی سب کو چپ دیکھے اداسی سے چپ چاپ میکس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اجر بھی روم کی طرف چلی گئی، کیونکہ اس سے بھی جانا تھا، اور باسل کو بھی، جبکہ ارحان اور ماہا ابھی بھی باتیں کر رہے تھے۔ ایمن سب کو حاشر کے بارے بتا رہی تھی، اور سب توجہ سے سن رہے تھے۔ وہ کب کی جاگ گئی تھی۔ وہ بھی جاگ گیا، اٹھا اور کمرے میں جا کر باسل کا ہی ایک جوڑا لیا، تازہ دم ہوا اور مسجد چلا گیا۔
ایمل نے سارا ناشتہ تک بنا لیا۔ ناشتے کی مہک، اس سے اٹھتی بھوک بڑھاتی خوشبو نے گھر میں داخل ہوتے ہی حاشر کو جسے اپنی گرفت میں لیا۔ وہ حیران سا سیدھا کچن میں آیا۔ ایمل پلٹی پر اسے یوں سیاہ شلوار سوٹ میں دیکھے وہ اپرن پہن کر ناشتے کے اختتامی مراحل نبھاتی ایمل فضیل نظریں ہٹانا ہی بھول گئی۔ تم نوکر نہیں ہو جو ناشتہ بنا رہی ہو میرے لیے۔ اس تکلف اور زحمت کا کس نے کہا تمہیں؟ میں لے آتا کچھ، باہر سے ہٹو پیچھے، ایمل حد ہوتی ہے ہر چیز کی۔ وہ بنا تکلف آگے بڑھا اور ایمل کو بازو سے نرم سا پکڑتے چولہے سے دور کیا۔ ایمل نے گھبرا کر اسے اپنی طرف پلٹ کر گھورتے دیکھا تو نظریں اس کی حاشر سیال سے آگے خود جھک گئی۔ اپنے لیے کچھ کرنا تکلف یا زحمت نہیں ہوتی۔ مجھے پتا ہے آپ ایز اے تھیلیسیمیا پیشنٹ باہر کا کچھ نہیں کھا سکتے۔ اس نے نظریں اٹھائے حاشر کو دیکھ کر کہا، لیکن اس شخص کو ایسے کسی کی عادت نہیں تھی۔ تبھی ماتھے پر بدستور بل نظر آئے۔ تو تمہیں یہ بھی پتا ہوگا کہ تم میری ڈاکٹر ہو، میری کنیز نہیں۔ مجھے سب کی عادت نہیں، دوبارہ ایسا مت کرنا۔ اب تک وہ اسے اپنے قریب کھڑا کیے ہی ڈانٹ رہا تھا، پر ایمل کی آنکھوں کی مسکراہٹ اس ڈانٹ کو کسی نغمے کی مانند محسوس کر رہی تھی۔ دوبارہ کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم کچھ دیر تک ہاسپٹل نکل رہے ہیں۔ زندگی نے موقع دیا تو کنیز بن کر بھی دکھاؤں گی۔ وہ اپنی ہی دھن میں اپنی چاہت کے اکلوتے وارث شخص کو جو کہہ بیٹھی، وہ ہوش و خواص میں آتے ہی جھٹلانے کو نظریں چرانے لگی، پر حاشر نے اسے ایسے کرنے نہ دیا۔ کیا تمہیں لگتا ہے ڈاکٹر ایمل کہ تمہاری یہ بات نظر انداز کی جا سکتی ہے؟ حاشر نے اس کی جا لائن سے انگلیوں کی پوریں جوڑتے اس کا چہرہ اوپر کیا تو وہ انجان بنے مسکرائی۔ کون سی بات؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ ایمل نے اس کا ہاتھ نرمی سے پکڑ کر ہٹایا، اپنی نرم گرفت میں لپٹی بازو نکالی اور واپس پلٹی تو حاشر نے اس کے کھلے بال دیکھتے سرد سانس کھینچی۔ کندھوں سے تھوڑے نیچے تک بال تھے ایمل فضیل کے۔ وہ گھبرائی سی چائے کپس میں ڈالتی متوجہ اپنے عقب کی جانب ہی تھی، جہاں وہ کھڑا اس کی کانپتے ہاتھوں کی لرزش دیکھ رہا تھا۔ حاشر سیال کے چہرے پر ایک الگ سی کیفیت تھی، جیسے وہ زندگی میں پہلی بار کسی جذبے کو واضح ہوتا محسوس کر رہا ہو۔ ایمل کے کانپتے ہاتھ، جھکے شانے اور پل پل رنگ بدلتا چہرہ اس کے اندر کہیں نرم گوشے کو بہت زور سے چھو گیا تھا۔ اگر تم نے کچھ کہا نہیں تو پھر میں جو سن رہا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ آہستگی سے اس کے عقب سے بولا، آواز میں ہلکی مسکراہٹ بھی تھی اور ایک عجیب سا بھاری پن بھی عہدہ ہوا تھا۔ شاید حاشر کا اشارہ اس کی تیز تیز دھڑکنوں کی جانب تھا۔ ایمل کا دل اب واقعی دھڑکنے کی حدیں توڑ رہا تھا۔ وہ چائے کی کیٹلی سے کپ لبریز کر رہی تھی کہ حاشر نے قدم مزید قریب لیا۔ اس کے بالوں کی مہک، اس کی موجودگی کا لمس، اس لمحے کے سارے رنگ بس ایمل کے ارد گرد سمٹنے لگے۔ کیا بہت شدت سے کبھی کوئی دعا مانگی ہے تم نے ایمل؟ حاشر کی آواز اب اس کے بالکل قریب سے آئی اور ایمل کے ہاتھ سے کپ ہلکا سا لڑکھڑایا، مگر اس نے فوراً سنبھال لیا۔ وہ گہری سانس لے کر پلٹی، کپ اس کے ہاتھ میں تھا۔ آنکھیں اب بھی نیچی، مگر ہونٹوں پر تھمی مسکراہٹ نے اس کے دل کا حال بتا دیا۔ مانگی تھی، پر کسی نے میرے حصے کی دعا پوری کر دی۔ ہمیشہ مہارانی کی طرح نوکر چاکر کے ہاتھ کا بنا ناشتہ کرنے والی کبھی یہ خود کرے گی کسی کے لیے ناشتہ بنائے؟ یہ دعا۔ اس نے ہمت کر کے جواب دیا اور کپ آگے بڑھایا۔ حاشر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے کپ لیا، مگر نظریں اس کے چہرے سے نہ ہٹ سکی۔ تمہارے ناشتہ بنانے نے میرے اندر کے بچے کو جگا دیا۔ نانوں کی یاد آ گئی۔ ایمل کی پلکیں اٹھ گئی، ایک لمحے کو وہ کچھ نہ بول سکی۔ بہت دنوں سے دور ہے نا کاموں کے سلسلے میں، تبھی یاد آ رہی ہوں گی۔ ٹریٹمنٹ کے بعد اب چلے جانا، وہی خیال رکھیں گی آپ کا، پھر اندر کا بچہ ہمیشہ جاگتا ملے گا۔ وہ دونوں اس بار مسکرائے۔ باقی ناشتہ وہ لگا چکی تھی، تبھی دونوں ڈائننگ کی طرف آئے۔ ایمل نے خود کو بہت روکا، پھر بھی وہ حاشر کے ہاتھ بڑھانے سے پہلے ہی اس کے لیے چیئر پیچھے کر گئی۔ ایمل، تم مجھے شرمندہ کرنا بند کرو گی؟ وہ خفا ہوا، پر وہ بے نیاز کندھے اچکاتی قریب ہی پڑی اپنی کرسی بھی سنبھال گئی۔ ڈاکٹر ہوں میں آپ کی، ایمل نے فخر سے اطلاع دی۔ آئی تھنک ڈاکٹر نہیں ہو تم میری۔ وہ پراٹھے کو اٹھانے لگا جب ایمل نے وہ آئلی پلیٹ اٹھا کر حاشر کی پہنچ سے دور کی۔ ہاں، یہ پراٹھا جسے دور کیا، دشمن لگ رہی ہوں نا؟ حاشر ایک لمحے کو رکا، پھر بے اختیار ہنس دیا۔
وہ نرمی جو کبھی اس کی زندگی سے مفقود تھی آج ایمل کے ساتھ ناشتے کی میز پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے ٹیسٹ تو کرنے دو۔ وہ مسکرا کر ہاتھ بڑھا گیا پر وہ نفی کر گئی۔ آئلی ہے، یہ میرا ہے، آپ کا یہ ہے، بہت ہی کم آئل والا۔ ایمل نے فوراً سے پلیٹ ایکسچینج کی جبکہ ساتھ سمپل آملیٹ تھا اور حاشر کو سمپل ہی پسند تھا۔ تھینک یو۔ وہ پہلی بائٹ لیے ہی ایمل کی محنت کو تعریفاً سراہ اٹھا۔ کس بات کے لیے تھینک یو؟ وہ بھی بھرپور توجہ حاشر پر مرکوز کیے اشتیاق سے بولی۔ نانو جیسا پراٹھا بنایا ہے تم نے۔ وہ تعریف پر مسکائی۔ پہلی بار بنایا ہے، میری لگن دیکھیے کہ پہلی ہی کاوش قبول ہوئی۔ وہ چہک کر مسکرائی تو حاشر نے ایک نظر اسے اور پھر اس پرفیکٹ گول شیپ اور پکے پراٹھے پر ڈالی۔ کیا سچ میں پہلی بار بنایا؟ اور کون سی لگن؟ ایک ڈاکٹر پیشنٹ کے بیچ والی؟ حاشر کے استفسار پر وہ کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی۔ میں حیران ہوں کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، نام سن کر بھی۔ اب کی بار وہ الجھا تھا۔ یاداشت کچھ اچھی نہیں تھی اس کی، شاید تبھی وہ بچپن کی اس دوست کو بھول چکا تھا۔ کیا مطلب ہم کبھی ملے تھے اس سے پہلے؟ وہ معصومیت بری لا علمی جتاتے بولا تو ایمل مسکرا کر نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں، یوں ہی کہہ رہی تھی۔ ایمل نے اپنی توجہ ناشتے پر جمائی لیکن اسے عجیب سا دکھ ہوا کہ جس انسان کو وہ کسی سانس کے ساتھ نہیں بلا سکی وہ اسے بھولی بسری بھی یاد نہ تھی۔ ابھی وہ دو اسی کیفیت میں تھے جب گاڑی کے ہارن پر دونوں کی توجہ منتشر ہوئی۔ کون آیا ہوگا؟ ایمل نے فوراً سوال کیا پر حاشر نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اٹھ کر باہر آیا ہی کہ کچھ ہی دیر تک عمار اندر داخل ہوا۔ حاشر اسے امید نہیں کر رہا تھا۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کی کشش سے پہچاننے کی قوت میسر تھی۔ ڈاکٹر ایمل، میرے بھائی کا خیال رکھا آپ نے؟ عمار اس تک پہنچا اور ہاتھ بڑھا کر حاشر کے ماتھے پر بنی زخم کی لکیر چھوئے دیکھ وہ حاشر کو رہا تھا پر مخاطب ایمل سے تھا جو مسکرا کر اٹھی اور خود بھی ان دو کی طرف چلی آئی۔ مجھے جتنا رکھنا آتا تھا اتنا تو رکھا ہی ہے نا حاشر سیال؟ وہ ابھی بھی شوق مسکراتی بولی تھی جبکہ حاشر نے ایک نظر اسے دیکھے تائید کی، پھر عمار کو دیکھنے لگا۔ اس کنگ کے ہاتھ توڑوں گا سب سے پہلے۔ اتنا تشدد سہنے کی کیا ضرورت تھی تجھے حاشر؟ دو مکے مار کر ڈھیر کر دیتا اس خبیث کو۔ عمار کو اس کی نڈھال طبیعت دیکھے بالکل اچھا نہ لگا۔ حاشر نے زخمی سی اسمائل دی۔ تشدد نہ سہتا تو اس کا پلان کیسے ہتھیاتا؟ اجر کو سیو کیا تم سب نے۔ اسے زہر دینے کا پلان ہے تبریز کا اور رملہ کو کڈنیپ جو اس کی بیٹی ہے۔ عمار کے جبڑے تن گئے۔ اس نے پہلے تو حاشر کو گلے لگایا، زیادہ بینچا نہیں کیونکہ عمار سیال کو اس سے بہرحال پیار تھا۔ وہ بھلے سوتیلا ہو لیکن وہ دل سے جڑا تھا۔ دونوں کو سیو کر لیں گے، تم ٹھیک ہو یہ بتاؤ؟ عمار روبرو ہوا تو حاشر کا چہرہ ہاتھوں میں بر کر ایک بار پھر یقین دہانی چاہی۔ حاشر نے مسکرا کر آنکھیں جبکہ ایمل بھی مدھم سا مسکرا رہی تھی۔ تم آج ہمارے ساتھ نہیں آؤ گے، ناشتہ پورا کرو اور ایمل کے ساتھ ہاسپٹل جاؤ۔ تمہارے کچھ ٹیسٹ ہوں گے آج اور تمہاری صحت کس موڑ پر ہے یہ بھی جانیں گے ڈاکٹرز۔ ایمل تمہارے پاس رہے گی، کنگ کو دبوچتے ہی تمہیں گڈ نیوز سنا دیں گے۔ تم سے ملنے اور یہی کہنے آیا تھا میں حاشر، اور یہ بھی بتانے کہ مما سب جان گئی، بلکہ سب جان گئے۔ انہوں نے کہا ہے حاشر کو ان کے پاس لے کر آؤں۔ حاشر کی سرخ آنکھیں کر لیتے فوری نفی کی۔ اور بابا، ان کو معاف کر پائیں گی تمہاری مما؟ وہ بہت ٹوٹ گئی ہوں گی نا؟ مجھ سے نفرت کرنے کے بجائے انہوں نے مجھے کیوں لانے کا کہا؟ تم لوگوں نے ان کو میری بیماری بتا دی ہوگی، ترس آ گیا ہوگا ان کو مجھ پر۔ حاشر کی بات جیسے عمار اور ایمل کا دل چیر گئی۔ ان دو کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو گئی۔ پاگل پن کی باتیں بند کر حاشر، نفرت کیوں کریں گی؟ نفرت بنتی ہی نہیں۔ بابا نے یہ سب چھپایا تو غلطی ان کی ہے صرف، اور تجھے کیا لگتا ہے تجھے ترس کے علاوہ کچھ نہیں مل سکتا کبھی؟ یہی دردناک سوچ رکھتے رکھتے 38 سال کا ہو گیا ہے تو حاشر۔ خدا کے لیے اپنے گرد بنایا یہ خول اب ٹوٹنے دے، تجھے بھی وہ ساری محبتیں ملیں گی جو تو ڈیزرو کرتا ہے۔ میں تجھ سے یہ سب دوبارہ نہیں سننا چاہتا حاشر، اسے میرا حکم سمجھ گیا التجا۔ حاشر نے چاروں ناچار سر ہلا دیا لیکن ایمل اور عمار دونوں جانتے تھے وہ کس کرب میں رہنے کا عادی ہے، اسے سکون اور خوشی اپنانے میں وقت لگنے والا ہے۔ ایمل، یہ تمہارے حوالے ہے اور تو حاشر انسان بن جا اب۔
खैर तुम दोनों करो नाश्ता, मैं भी निकलता हूँ। इसे हॉस्पिटल से ना निकलने देना तुम्हारी ड्यूटी है एमल, मुझे मायूस मत करना। अमार ने ये जिम्मेदारी इसीलिए एमल के सपुर्द की कि वो जानता था हाशिर उनको आज अकेला नहीं छोड़ेगा, और हाशिर के पैरों में आज एमल जंजीर भी डाल ली थी तब भी वो हॉस्पिटल तो टिकने वाला ना था। आप भी करें नाश्ता हमारे साथ। एमल ने उसे रोका, पर उसका प्लान रमला के साथ था तभी रसान से मना कर गया। जबकि हाशिर की खुदसर निगाहें देखने के बावजूद अमार ने एमल के भरोसे से छोड़ा और खुद एक बार फिर गले लगता रवाना हो गया। एमल ने आहिस्तगी से उसे पुकारा तो वो आंखें चुराता कमरे की तरफ बढ़ा ही जब वो उसका मजबूत हाथ पकड़कर रोक बैठी। वो पलटा और सर्द नजर एमल के हाथ पर डाली। तुम मेरी डॉक्टर हो, ये मुनासिब नहीं कि तुम मेरा बार बार हाथ पकड़ लो। वो नाराज हुआ तो एमल ने उसका हाथ फौरन छोड़ा। मैं बस रोक रही थी। एमल ने शर्मिंदा सा होते सरगोशी की। मुंह से कहकर भी रोकने की सलाहियत रखती हो तुम, भरोसा रखो इस पर। वो ढके लफ्जों में से दोबारा यूं हाथ पकड़कर आजमाने से रोक रहा था। एमल के दिल में अजीब कमीनी सी खुशी उभरी, जैसे ये एहसास कि हाशिर को उसका बस हाथ पकड़ना भी मुतासिर कर रहा है। यानी वो अब भी कहीं हाशिर के दिमाग में दबी हुई है। उसका लम्स, उसकी मौजूदगी, सब हाशिर को याद है। जी जनाब, कैसी लगी आपको थर्ड पार्ट? कैसा लगा आपको थर्ड पार्ट लास्ट एपिसोड का? तो मिलते हैं अब हम कल जो है फोर्थ पार्ट के साथ, जो फाइनली किंग के एंड पर मबनी होगी। और किंग का एंड क्या होगा, खून लहू कहाँ से आएगा, वो सब क्या होगा। धमाका एपिसोड है, कल वाली भी इतनी ही लॉन्ग होगी इंशाल्लाह। फिर हम 3-4 पार्ट और कर लेंगे फाइनल जो रह गया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, 4 पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अच्छा और प्यारा सा तबसरा देना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज। सी यू अगेन इन 4th पार्ट। चौथे पार्ट में मिलते हैं, और लंबे लंबे तबसरे क्या करें प्लीज। बाय बाय।